अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब तो रोशनी है, नवा है, हवा है, जो काले पहाड़ों से रुकते नहीं। कमराए अदालत में कार्रवाई रवानी से जारी थी। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान तवज्जो और खामोशी से बराजमान कटहरे में खड़े गवाह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का बयान सुन रहे थे, जिससे इस्तग़ासा की जानिब से ज़ुमर जिरह कर रही थी। वो सरकार बनाम हैरी पॉटर का ऐनी शाहिद था। और पीछे हाज़रीन की नशिस्तों में रविश के बाएं जानिब बैठे लोगों में से एक सादी भी था जो खफकी से उसे घूर रहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त मकतूल लड़का कत्ल हुआ तब आप कब्रिस्तान में मौजूद थे? जुमर कलम हाथों में घुमाती आहिस्ता आहिस्ता कटहरे के सामने दाएं बाएं टहल रही थी। जी। वोल्डेमॉर्ट ने ताबेदारी से इस बात में सर हिलाया। वो एक स्टूडेंट था जो मौका की मुनासबत से स्याह चूगे में मलबूस था। और जिस वक्त मुलजिम हैरी मकतूल के साथ इधर आया, आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? मैं जी अपने वालिद साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा था। वो बड़ी ही मिस्कीनियत से कह रहा था। सादी ने किलस कर पहलू बदला। करीब बैठी लड़कियों का एक ग्रुप बमुश्किल हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। आप तो जानती हैं, मासूम लॉर्ड कह रहा था, कि माशाअल्लाह ये हैरी बचपन से ही माहिर अमलियात था। साल भर की उम्र में इसने मुझे तावीज़ करके आधा मार डाला। मैं तो तब से जंगलों में दर-बदर भटकता दरवेशी की ज़िंदगी गुज़ार रहा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिफ़ा का वकील खड़ा होकर चिल्लाया। जज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। गैर मुतल्लका, उसने वजह बताई। मंज़ूर, जज ने गवाह को तंबीह की। गैर मुतल्लका बातें मत करें। ज़ुमर ने सर हिलाकर संजीदगी से सवाल किया। तो फिर अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ? हाँ जी, उस रात मैंने उसे अपने हरीफ खिलाड़ी के साथ कब्रिस्तान में आते देखा, तो मैंने प्यार से कहा कि बेटा, इस वक्त तुम्हें बिस्तर में होना चाहिए। मगर उसने कहा कि अंकल, हमारे मामले से दूर रहो। और फिर आओ देखा ना ताओ अपने हरीफ को कत्ल कत्ल कर दिया। मैं तो तब से जी हालत सोग में हूँ। और शादी का बस नहीं चल रहा था कि इस वोल्डेमॉर्ट का हशर कर दे। सबको पता था कि वही असल कातिल है। मगर ये अहले कानून तो कानून से ज़्यादा अंधे थे। उसे भी कटहरे में बुला लिया गया। जुमर ने सवालात का आगाज़ किया। क्या ये दुरुस्त है कि आप मुल्ज़िम हैरी के बेहतरीन दोस्तों में से हैं? जी, ये बात इतनी ही दुरुस्त है, जितनी ये कि हैरी बेगुनाह है। वो सामने खड़ी जुमर की आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोला। जुमर ने सादगी से उसे वापस देखा। यानी कि आप वक़ूए के वक़्त मौजूद थे? नहीं, वो गड़बड़ाया। मगर हैरी ने मुझे खुद बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने ये कत्ल किया है। आप ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं जो मुलजिम ने आपको बताया है? मुझे मालूम है वो सच कह रहा था। यानी कि आपको मालूम हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? वो संजीदा थी। सादी बिल्कुल चुप हो गया। अपने जवाबात में राय का आंसर शामिल करने से गुरेज कीजिए। जज ने तंबीह की। जुमर दाएं से बाएं चलती हुई कटहरे के सामने आई। संजीदगी से सादी को देखा। क्या आप किसी चू चांग नामी लड़की को जानते हैं? जी, वो मकतूल लड़के की गर्लफ्रेंड थी। और वो बेख्तियार चुप हुआ। और मुलजिम इसी लड़की को पसंद करता था। इसी बिना पे वो मकतूल से रकाबत भी रखता था। क्या ये दुरुस्त है? आप इस बात को गलत रुख हाँ या नहीं मिस्टर रॉन? वो नरम सी सख्ती से बोली। उसने चारों नाचार कहा। जी हाँ। और क्या ये भी दुरुस्त है कि मकतूल और मुलजिम एक ही टूर्नामेंट जीतने के लिए कोशां थे, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान मामूली सा हरीफाना जज्बा भी था? जी, मगर वो इतना कम था कि उसकी बिना पे हैरी उसे कत्ल नहीं कर सकता। और क्या ये भी दुरुस्त है कि जिस दिन हैरी का नाम मुकाबले के लिए मुंतखब हुआ था, उस रात आप उससे नाराज हुए थे और जेलस भी, क्योंकि हैरी की वजह से आपकी शख्सियत हमेशा दब जाती थी। सादी का मुंह बेयकीनी से खुला रह गया। ये सब वाकयात सुमर ने दोहराए थे रात को, मगर ये नहीं बताया था कि वो यूं सवाल करेगी। जी, मैं सिर्फ जेलस हो गया था, मगर बाद में हम ठीक हो गए और मुझे उस ज़रा सी खपकी के लिए भी अफ़सोस है। और उसी अफ़सोस और एहसास जुर्म के बाइस आप बार-बार हैरी की हिमायत कर रहे हैं। नहीं तो मैं आप हैरी की हिमायत नहीं कर रहे। मैं उस वजह से नहीं कर रहा
مگر وہ سنے بنا جج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی، سر کو خم دے کر کہا، اتنا کافی ہے یور آنر، اور واپس پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے جا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، ججز کے پینل نے ہیری کو مجرم قرار دے دیا، حد ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد کورٹ روم سے نکلتے ہوئے وہ خفگی سے زمر سے بولا تھا۔ زمر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں ادھر ادھر گزرتی اسٹوڈنٹس کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیتی، مطمئن پرسکون سی۔ ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے اور اس کا دفاع کمزور تھا۔ سب کو پتا تھا کہ ہیری بے گناہ ہے۔ زمر، گھنگریالے بالوں والا لڑکا، ہنوز خفا تھا۔ جج فیصلے جذبات پہ نہیں کرتا، ثبوت پہ کرتا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے وہ باتیں کہلوائیں جو ہیری کے خلاف جاتی تھی، پھر جب دیکھا کہ میری حمایت کا ججز پہ اثر ہو جائے شاید تو میری کریڈیبلٹی مشکوک کر دی۔ ہیری سے جیلسی والی بات کر کے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ زمر نے چلتے چلتے مسکرا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم انگلینڈ جا کر تھوڑے اسمارٹ نہیں ہو گئے؟ مگر وہ خفا خفا سے چلتا رہا تو زمر نے کاغذات کا رول بنا کر اس کے کندھے پہ دھپ سے مارا۔ وہ ناراضی سے پلٹا۔ موک ٹرائل ختم ہو چکا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ سادی مسکرا دیا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ دفع کرو ہیری کو، جادوگر کی اولاد نہ ہو تو۔ آپ کی چھٹی منظور ہو گئی؟ ہاں، وہ گہری مطمئن سانس لے کر بولی۔ وہ راہداری سے نکل کر لون تک آ چکے تھے۔ اتنے سال کی پڑھائی اور جاب کے بعد یہ 6 ماہ کی چھٹی، یوں لگتا ہے جیسے صدیوں کی تھکن اترے گی۔ کوئی تو صبح میں بھی جاگو آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر۔ اور ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ وہ گاڑی تک آتے ہوئے یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ میں بالکل نہ آتی، مگر اس دن ابا کوٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا، اسے خود دعوت دے دی۔ ابا بھرم رکھ لیں گے، مگر ان کو بھی بے وہ میری طرح کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سادی گڈ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس ذکر سے کترا جاتا تھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ راہداری میں سادی کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ اندر وہ کھڑا جلدی جلدی ٹائی پہن رہا تھا۔ ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اور پارٹی شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ آگے چلتے جاؤ تو گول میز آتی، اندر مڑ جاؤ تو لاؤنج میں اونچی آواز سے ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک صوفے پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گرے کوٹ اور گول گلے کی سفید شرٹ میں ملبوس بیٹھا بار بار گھڑی دیکھتا، اور کبھی ندرت کو جو جویلری پہننے کے ساتھ ساتھ سیم اور سادی دونوں کو زور سے ڈانٹ کر جلدی نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر توپوں کا رخ سامنے بیٹھی خفا خفا سی گھر کے کپڑوں میں ملبوس حنین کی طرف ہوا۔ کب تیار ہوگی تم؟ ماموں کب سے لینے آئے بیٹھے ہیں؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں جانا مجھے کسی پارٹی وارٹی میں، بس اتنا کہا تھا کہ مجھے آج شام علیشا سے ملوانے کوئی اس کے ہوٹل لے جائے، مگر نہیں۔ ندرت نے اسے نظر انداز کیا اور لینڈ لائن فون اٹھا کر ریسیور کان سے لگایا، سیٹ گھٹنے پہ سیٹ گھٹنے پہ رکھا، نمبر ڈائل کرتے آواز لگائی، سادی جلدی کرو، پھپھو لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ فارس نے چونک کر ندرت کو دیکھا۔ وہ لوگ بھی مدعو ہیں؟ سرسری سا پوچھا۔ حنین نے ایک نکھیوں سے فارس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ ندرت اب ہمسائی خاتون سے فون پہ بات کرنے لگی تھی، میٹھے نرم لہجے میں۔ السلام علیکم بھابھی، جی میں ٹھیک، آپ نے صبح کڑی بھیجی تھی، میں شکریہ ہی ادا نہیں کر سکی۔ جی آپ نے اتنا تکلف کیا۔ ایک منٹ۔ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا، غصے سے حنین کو دیکھ کر چلائی، آہستہ کرو ٹی وی کی آواز، آگ لگے اس ٹی وی کو، میں کیا کہہ رہی ہوں حنین؟ میں ایک دفعہ اٹھ گئی نا، جوتے لگا لگا کر حشر بگاڑ دینا ہے میں نے۔ حنین نے تلخی سے ریموٹ اٹھا کر زور سے بٹن دبایا، آواز بند۔ سارے اداکار گونگے ہو گئے۔ ندرت واپس نرمی سے فون پہ بات کرنے لگی۔ وہ ان بھولی ماؤں میں سے تھیں جن کو پورا یقین تھا کہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دینے سے آواز دوسری طرف بالکل نہیں جاتی۔ فارس نے آنکھیں سکیڑ کر ہنا کو دیکھا۔ تمہارا موڈ کیسے بہتر ہوگا؟ اٹالین کھانے سے؟ اگر اب میں نے اٹالین کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میرا نام حنین نہیں۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ پھر علیشا سے ملنا ہے، میری دوست، مگر سب مصروف ہے۔
ندرت نے بات کرتے کرتے جھک کر جوتا اتارنا چاہا مگر سینڈل کے سٹریپ بند تھے۔ اب کون کھولے؟ وہ بھی اس ڈھیٹ اولاد کے لیے۔ واپس کڑی نامہ سنانے لگی۔ فارس نے موبائل نکالا، کال ملائی۔ وارث، تم اور سارا آ رہے ہو نا؟ اوکے، آپا کی طرف آ کر ان سب کو لے جاؤ۔ میں حنین کو اس کی دوست کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ موبائل بند کیا اور ہکا بکا بیٹھی حنین کو دیکھ کر عروج اٹھائی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ندرت ہیں کرتی رہ گئی اور وہ کرنٹ اٹھا کر اٹھی۔ بے یقینی سے فارس کو دیکھا۔ مگر آپ پارٹی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ فوراً بھاگی، پھر الٹے قدموں واپس آئی۔ فارس کے کان کے قریب جھک کر معصومیت سے پوچھا، کیا جو ابھی اٹیلین کے بارے میں ارادہ ظاہر کیا تھا وہ واپس لے سکتی ہوں؟ فارس نے صرف گھورا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سوری سوری کہتی اندر بھاگ گئی۔ جلدی جلدی تیار ہوئی، اینک اتار کر کانٹیکٹ لینز لگائے۔ اف، آنکھ میں ڈالے نہیں جاتے تھے، بار بار پھڑک کر باہر نکل آتے۔ پھپھو کی شادی کے لیے خریدے تھے۔ ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی کے اطراف میں پن لگا کر کھلے رہنے دیے۔ نیا پرس اٹھایا جو 3 ماہ قبل انگلینڈ سے واپسی پہ سارا لائی تھی۔ باہر آئی، وارث اور سارا آ چکے تھے۔ وارث کی گاڑی کے قریب فارس اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فارس فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم استعفیٰ نہیں دو گے، بھلے آج پہلی دفعہ ہی مانگا ہے مگر مت دینا۔ ساتھ ہی حنا کی طرف چابی اچھالی، اس نے کیچ کی۔ فارس کی گاڑی تک آئی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر شیشہ کھول دیا۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز پہنچنے لگی۔ میں جس کیس کا آئی او ہوں اس سے متعلقہ لوگوں کے تعلقات ہیں فاطمی سے۔ الیاس فاطمی، میرا باس، مجھے لگتا ہے وہ مجھے بیچ آیا ہے۔ وارث کے چہرے پہ بظاہر سکون تھا مگر وہ اضطراب چھپا رہا تھا۔ تم کس کیس کے آئی ہو؟ ظاہر ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے۔ اوکے، مگر ندرت سعدی سیم باہر آ رہے تھے۔ فارس نے رک کر پریشانی سے وارث کو دیکھا۔ تم بس ابھی کچھ مت کرنا، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے، ابھی مجھے نکلنا ہے، مگر تم استعفیٰ نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا وارث؟ اس کو تنبیہ کرتا وہ بار بار دہراتا واپس گاڑی کی طرف آیا۔ وارث سر اٹھا کر پھیکا سا مسکرایا اور گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ فارث اندر بیٹھا، چابی گھمائی، کار ریورس کی۔ حنین نے دیکھا اس کا الجھا ہوا چہرہ بے حد فکر مند تھا۔ ایک لمحے کو اس نے ذہن میں دہرایا، الیاس فاطمی، الیاس فاطمی۔ پھر علیشا سے ملنے کا خیال ذہن پہ چھاتا گیا۔ لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ وہ مگن سی ونڈ اسکرین دیکھنے لگی، سڑک کو کاٹتی سفید دھاریاں وقفے وقفے سے گاڑی تلے آ کر غائب ہو جاتی۔ اس نے گنا، 3 3 3 1، ٹوٹل 10، اور پھر سے گنتی شروع۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کرے کس سے منصفی چاہیں۔ سونیا کی دوسری سالگرہ کی دعوت قصر کاردار کے لان کی بجائے لیونگ روم اور ملحقہ ڈائننگ روم، ڈرائنگ سن روم وغیرہ میں منعقد کی گئی تھی۔ سارے دروازے سلائڈنگ تھے، دیواروں میں گھسا دیے گئے۔ گھر کا گراؤنڈ فلور کھلا سا کمرہ بن گیا۔ مہمان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شہرین داخلی دروازے پہ مسکرا کر مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ فرشی جامنی میکسی میں ملبوس اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کرتی، ادھر ادھر ہاشم کو تلاش کرتی، پھر مصروف ہو جاتی۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے آگے بنی ریلنگ کے ساتھ سیاہ گاؤن میں ملبوس جواہرات کھڑی تھی، سرد گہری مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاتون سے بات کر رہی تھی، بال سمیٹ کر بائیں کندھے پہ ڈالے تھے۔ دفتن ہاشم پیچھے سے چلتا آیا، کوٹ کا بٹن کھلا تھا، لب بھینچے ہوئے اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ماں چاہیے کچھ دیر کے لیے کہہ کر جواہرات کی کونی تھامی اور اپنے ہمراہ آگے لے گیا۔ وہ قدرے حیران قدرے چونکتی ساتھ کھنچی چلی آئی۔ ہاشم، یہ وہ اسے اسٹڈی میں لایا، خبر پہلے سے موجود تھا۔ جواہرات نے تشویش سے اس کے مقابل کھڑے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ ابھی بالکل نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ تکان سے ماں کو دیکھا۔ ہم کس کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ تمہارا باپ جانتا ہے؟ اگر وہ جانتے ہوتے تو کیا میں آپ کو یہاں زندہ کھڑا نظر آتا؟ وہ تلخی سے اسے دیکھ کر بولا۔ جواہرات کا سانس بحال ہوا۔ نیب والے، وہ ہماری کمپنیز کی تفتیش کر رہے تھے مگر ان کو ہماری
دہشت گردوں کے گروپ کے لیے کی گئی منی لانڈرنگ کی معلومات مل گئیں۔ کیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر اسے استعفیٰ لے لے گا، مگر معلوم ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ یکتک اسے دیکھتے بولی۔ وارث کا سوتیلا بھائی وارث۔ آگے آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ ڈیڈ تک میری اور آپ کی ان سرگرمیوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جواہرات نے ڈھال سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مسئلہ یہ ہے میم کہ وارث کا باس وہ کیس فائلز ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ خاور نے کہنا شروع کیا۔ وہ خود پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، ہمیں وارث کو خود چیک کرنا ہوگا۔ جواہرات نے سر اٹھا کر گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ تو تم نے اسی لیے اپنے باپ سے وارث کے بھائی کو فون کروایا تاکہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اور ابھی ابھی میں نے دیکھا وہ آیا بھی، کھڑا ہے نیچے۔ ہم 3 دن سے اس کو فالو کر رہے تھے میم، وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے۔ بیوی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا لیپ ٹاپ فائلز سب ہاسٹل کے کمرے میں ہوتا ہے۔ وہ ادھر ہے اور میں اس کی ہاسٹل جا رہا ہوں۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور اس نے کس کس کو دکھایا ہے وہ سب۔ اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی، غصے سے دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ کل آپ انگلینڈ سے واپس آئی ہیں اور آپ ابھی مجھے نظر آئی ہیں۔ جواہرات بپھر کر ہاشم کے سامنے کھڑی ہوئی اور گھرائی۔ تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب سنبھال لو گے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں۔ 2 سال بھی نہیں ہوئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی نظروں میں آ جاؤں گا۔ مگر جواہرات نفی میں سر ہلاتی اس کو سنے بغیر مضطرب سی بولے جا رہی تھی۔ ہاشم، ہاشم، اس سب کو ختم کرو، اس کا منہ بند کرو، کچھ بھی کرو مگر جلدی۔ ایک سخت نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ ہاشم فوراً خاور کی طرف پلٹا۔ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے ہاسٹل گئے ہو، اس کے جانے سے پہلے آ جانا، کیونکہ اگر اسے کچھ علم ہوا تو وہ انتقام میں آ کر ایسی جنگ شروع کرے گا جو میں نہیں چاہتا۔ یس سر۔ خاور اس کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ تک آئے۔ ہاشم نے نیچے دیکھا، داخلی حصے پہ شہرین سارا سے مل رہی تھی، ساتھ میں 2 بچیاں بھی تھیں، 8 سال کی جڑواں، کشمیری سیب جیسے گالوں والی، شرما شرما کر ماں کے پیچھے چھپتی۔ ہاشم نے خاموشی سے ان کو دیکھا، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، آہستہ سے بولا، وارث کو ہرٹ مت کرنا خاور، اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ خاور اس بات میں سر ہلا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے تک پہنچا تو وارث اندر آ رہا تھا۔ اس نے خاور کو روکا، وہ رکا، سانس ابھی گویا رک گیا۔ میں سیل فون ساتھ لا سکتا ہوں؟ مجھے ضروری کالز کی فکر ہے۔ موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ نپات اللہ انداز، غور سے خاور کا چہرہ دیکھتا آ گیا تھا مگر کھچا کھچا سا تھا۔ شور سر۔ خاور سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاشم گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا مسکراتا ہوا نیچے آیا، وارث کو نظر انداز کیا۔ وہ تب تک چھپتا تھا جب تک مقابل شک میں ہو، جب حقیقت کھل جائے وہ چھپا نہیں کرتا تھا، اعتراف کر لیتا۔ اسی لیے وارث سے کوئی بات نہیں کی، سارا کی طرف آیا۔ وہ زمر کے ساتھ کھڑی تھی، ازلی سادہ انداز میں کہتی، 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے فنکشنز شروع ہونے میں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بالکل بلینک۔ زمر نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ میرون لمبی قمیض پہ پھولدار دوپٹہ کندھے پہ ڈالے کھڑی تھی، گھنگریالے بال کھلے تھے۔ ہاشم نے پشت سے اس کے بال دیکھے اور گھوم کر سامنے آیا۔ ہیلو سارا، اور ہیلو ڈی اے۔ زمر ذرا سا مڑی، مسکرائی، فرصت سے اس سے دیکھا۔ تھینکس یو ہاشم، بہت عرصے سے آپ نے مجھ سے کوئی فیور نہیں مانگا۔ بہت عرصے سے میری کسی عزیز کو کرمنل لیٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زمر نے سر جھٹک کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا، وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کب آئی انگلینڈ سے؟ مجھے 3 ماہ ہو گئے ہیں ہاشم بھائی۔ گھر وغیرہ لینے کے چکر میں سارا وقت گزر گیا، جاب ابھی اسی ماہ سے شروع کی ہے، وہ خوشگواری سے بتانے لگی۔ تو گھر میں کب شفٹ ہونا ہے؟ بس اگلے ہفتے۔ وہ خوش تھی، اب ہم ایک فیملی ہوں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر بچیوں کو دیکھا، ایک کا گال نرمی سے چھوا، ان کے نام؟ امل اور نور۔ سارا نے اپنے پیچھے چھپتی نور کو سامنے کرنا چاہا مگر وہ راضی نہ تھی۔ ہاشم مسکرا کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جواہرات کو ادھر لے آیا۔ زمر، یہ میری ممی ہیں اور یہ ہماری پبلک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف۔ جواہرات مسکرا کر گال سے گال ملا کر اس سے ملی، پھر علیحدہ ہو کر بھرپور اندر تک اترتی نظر ڈالی۔
सादी की आंटी। फिर जवाहिरात को जरा फासले पे खड़े बड़े अब्बा से मिलवाने ले आया। वारिस साथ ही खड़ा था। हाशिम बदस्तूर उसे नजरअंदाज करता रहा। वो अपनी आदत से बरखिलाफ नहीं जा सकता था। जायज थी या नहीं तेरे हक में थी, करता था जो कभी वो वकालत तमाम शुद्ध। लिफ्ट होटल के मतलूबा फ्लोर पे रुकी। दरवाजे खुले। पुरजोश सी हनीन और मुंह में कुछ चबाता बेतासुर सा फारिस बाहर निकला। आगे कमरों की राहदारी थी। दोनों तरफ दरवाजे, खाबीदा बत्तियां रोशन थीं। हनीन ने बड़े प्यार से साथ चलते फारिस को देखा। थैंक्स यू मामू, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने लाए। इट्स ओके, तो क्या करती है तुम्हारी फ्रेंड? हनीन चलते चलते रुकी, कदरे चौंक कर फारिस को देखा। सॉरी, मतलब पढ़ती है या जॉब वगैरह? वो भी साथ खड़ा हो गया। अलीशा के कमरे का दरवाज़ा चंद कदम दूर था। पढ़ाई तो छोड़ दी, कॉलेज नहीं जा सकी, ट्यूशन फीस अब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब पता नहीं क्या करती है। और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो अब की उलझी थी। तुमने रास्ते में कहा तुम उसे 3 साल से जानती हो, मगर तुम्हें उसकी बुनियादी मालूमात ही नहीं मालूम। मैंने कभी पूछी नहीं। वो दोबारा चलने लगे, मगर अब के फारिस मुस्तरिफ सा था और अहनीन उलझी हुई थी। रूम के बाहर आकर फारिस ने कुछ सोचकर उसे उसे देखा। मैं अंदर आना चाहूँगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें दुरुस्त जगह लाया हूँ या नहीं। श्योर, हनीन ने कदरे नाखुशी से कहते हुए दस्तक दी। दरवाज़ा जल्द ही खुला और खुलता चला गया। स्याह शोल्डर कट बालों और सुरमई सब्ज आंखों वाली गोरी सी अलीशा सामने हुई। मुस्कुराहट लबों पे फूटती थी। स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस थी, जिसके बाजू कोहनी तक थे खुले से। कदरे शरारत, कदरे शर्माहट से वो हनीन से गले मिली, अलग हुई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हनीन लब दबाए मुस्कुरा रही थी। तुम बिल्कुल अपनी वीडियो जैसी हो। फिर उसने फारिस को हेलो कहा और अंदर आने की दावत दी। ये मेरे अंकल। हनीन ने तारुफ करवाया, फिर अंदर आए। फारिस तीखी नजरों से अलीशा को देखता, फिर इधर उधर देखता, सोफे पर आ बैठा। हनीन गर्म जोशी से बैठी और बातें करने लगी। अभी राहदारी की गुफ्तगू भूल गई। फारिस खामोशी से बैठा इन दोनों को तेज तेज अंग्रेजी में बोलते और हंसते देखने लगा। रात की मुनासबत से कमरे की सारी जर्द बत्तियां रोशन थी। अलीशा ने इस दौरान उठकर रूम सर्विस कॉल की और ऑर्डर दिया। वापस आकर बैठी तो शाइस्तगी से फारिस से पूछा, और आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब, वो बगौर उसको देखता बोला। और आपकी जॉब क्या है? अलीशा जरा ठिठकी, हनीन को देखा, फिर फारिस को, और बोली, मैं नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करती हूँ। हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने इधर आए हैं। और नेशनल जियोग्राफिक ने आपको नौकरी दे दी? हालांकि आप कभी कॉलेज नहीं गई। अलीशा ने चौंक कर हनीन को देखा, जिसे बेचैनी से पहलू बदला था, फिर फारिस को। मुस्कुराहट मधम हुई। अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो ज़रूर कॉलेज जाती, मगर इस जॉब के लिए डिग्री से ज़्यादा मेरी काबिलियत अहम थी। और क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप लोग? हम इस शहर के तारीखी मकामात को कवर करेंगे। वो गर्दन ऊंची करके मुस्कुरा कर बोली। फारिस ने अबरू उठाकर उसे संजीदगी से देखा। इस्लामाबाद के तारीखी मकामात को? जी, दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के 33 सालों में इस्लामाबाद में कोई तारीखी मकाम मिला ही नहीं। क्या आपको नेट जियो वालों ने नहीं बताया कि ये शहर 60 की दिहाई में बनाया गया एक मसनूई शहर है? अलीशा ने थूक निकला। मेरा मतलब था तारीखी अहमियत की हामिल इमारतें, जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह। तो आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें अपने कैमरे दिखाएं। फारिस ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ तलाशा हो। हनीन बिल्कुल चुप सी होकर बैठी, बारी बारी दोनों का चेहरा देखती। समझ नहीं पा रही थी कि गुफ्तगू किस सिमत जा रही है। मैं दरअसल कैमरा वर्क नहीं करती। अलीशा की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब थी। वो ज़रा रुकी और फिर रवाने से बोलती गई, मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ। मुझे मुख्तलिफ कंपनियाँ अपनी वेबसाइट्स चेक करने के लिए हायर करती हैं। ये एक फ्रीलांस जॉब है। ये फिक्रे मुझे आपका पहला सच मालूम हुए हैं। फारिस के कहने पे उसकी रंगत फीकी पड़ती गई। आप ये कह रहे हैं कि मैं ये सब घड़ रही थी? मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो आप घड़ रही थी उसमें बहुत झोल है। हनीन पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई। अलीशा और फारिस ने बेख्तियार उसे देखा। बैठो प्लीज। नहीं, हमें पार्टी पे जाना है, हमें देर हो रही है, चले मामू।
اور پھر وہ علیشا کے اصرار پہ بھی نہیں رکی۔ علیشا نے ایک گفٹ پیک اس کے ساتھ کر دیا۔ اس نے کھولا بھی نہیں، لب بھینچے تندی سے ابرو سکیڑے راہداری میں چلتی گئی۔ وہ اچھی لڑکی ہے، مگر وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ نیٹ جیو والی کہانی بالکل۔ فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیش سے اس کی طرف گھومی۔ تھینکس یو سو مچ ماموں، میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کا آپ کو حق نہ تھا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ دہکنے لگا۔ میں نے صرف چند سوال کیے تھے، مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں۔ کیا ایسے کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی، اس سے بہتر تھا آپ مجھے لاتے ہی نہ۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ پکڑ کر پھپھو کو بتایا کہ وہ نوز پن آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی چلی گئی، اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی۔ سانس تک رک گیا۔ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتا کہ صدمہ بھی تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا، جو اب بظاہر خود کو سنبھالے کھڑی اندر سے ڈر رہی تھی۔ تم کون ہو حنین؟ ہاں، تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی۔ ہاں، اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا۔ ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لیونگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشا کھڑی تھی۔ فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کرتی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے، فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگت سنہری۔ پریشان ہو؟ زرتاشا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے۔ پھر قریب کھڑے سعدی کو پکارا۔ سعدی؟ وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا پلٹا اور تابیداری سے چلتا ادھر تک آیا۔ جی؟ فارس؟ او ہاں، وہ ہنا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے گئے ہیں۔ امی نے منع بھی کیا مگر تبھی کسی نے سعدی کو پکارا۔ وہ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا۔ ہنا؟ او، وہ سعدی کی چھوٹی چالاک بہن؟ ہاشم کو یاد آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پہ چھایا دبا دبا غصہ دیکھا۔ یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے۔ گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ ہر تقریب پر تو یوں نہیں کرتے۔ ہاں، وہ صرف اس تقریب پہ یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے، دھیمے سے کہتے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا۔ زرتاشا نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا۔ یہ تو سعدی کی پھپھو ہے، اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی۔ کیا تم ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی، اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا؟ اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس نے مجھ سے خود کہا تھا کہ زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے لوگ کافی ہیں۔ تو اوہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا۔ ہاشم نے ذرا شانے اچکائے۔ زرتاشا حق دک سنتی رہی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ تمہاری شادی کو ہوئے بھی کتنے دن ہیں؟ صرف 5 ماہ۔ زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا۔ زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی۔ نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالی لٹ گال پہ گرتی، دمکتا چہرہ مسکراہٹ سے بھرپور، ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی۔ زرتاشا نے تندہی سے اور غصے سے رخ واپس پھیرا۔ اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، یہ ایک پرانی بات تھی۔ ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے، کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شہری تمہیں لے کر گئی تھی؟ زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھائی، گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا ہوتا۔ فارس کو اچھا نہ لگتا۔ رہنے دے ہاشم بھائی۔ وہ اداسی سے رخ موڑ گئی۔ اورنگزیب کاردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس رکے، زمر کو دیکھا تک نہیں، صرف تنے ابرو سے اس سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد مہری تھی۔ سعدی فوراً سے وجہ بتانے لگا۔ وہ ہوں کر کے آگے بڑھ گئے۔ سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر
آتی شہرین پہ نظر پڑی، اس نے بھی ایک تیز نظر، سخت نظر سعدی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ نوشرواں انگلینڈ ہی تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید سعدی پارٹی میں نہ آتا۔ لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا، سسٹم آن کا الرٹ آ رہا تھا۔ وارث اپنی جگہ منجمد ہو گیا، اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی اس کے کمرے میں تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، وہ سارا کے قریب آیا، ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں ایک کال کرنے لاؤنج میں جا رہا ہوں، زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں۔ اگر جلدی نہ ہو تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا۔ وہ حیران سی مڑی، سمجھ کر اچھا کہا، اور وارث دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا۔ باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہیں ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا ہے۔ یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا اور خاور نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کال آئی تھی۔ ہاشم کا بمشکل چھپایا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوٹل کے ریسٹورنٹ ایریا میں زرد روشنیوں نے سحر انگیز سا فسوں طاری کر رکھا تھا۔ حنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ حنین کا سر جھکا تھا۔ وہ گھر نہیں گئے، یہیں آ گئے تھے۔ اب اپنی زبان کی پھسلن پہ حنین شرمندہ تھی۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلی نوز پن والی بات؟ فارس نے سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھا۔ حنین نے خفا خفا سا چہرہ اٹھایا۔ آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ وہ پھپھو کو یوں بھیجیں گے؟ میں نے یوں نہیں بھیجی تھی۔ فارس کے ماتھے پہ عادتاً بل پڑے۔ صاف بات کرتا ہوں، اس وقت مجھے لگا میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گی۔ نام اس لیے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ پھر آپ نے زرتاشا آنٹی سے شادی کیوں کر لی؟ کیونکہ تمہاری پھپھو سے رشتے کو انکار ہو گیا تھا، بات ختم۔ آپا کہہ رہی تھی زرتاشا سے کر لو، میں نے کر لی۔ میں اس شادی سے خوش ہوں، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے غصہ ہے پھپھو پہ کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ان کی والدہ نے انکار کیا تھا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں مانتی۔ واٹ ایور ہنا، میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا ان سے کوئی افیئر نہیں تھا، اب ان کی شادی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی بات ہمارے منہ سے ایسے نہیں نکلنی چاہیے جو ان کو ہرٹ کرے۔ اوکے، حنین نے سر مزید جھکا لیا۔ فارس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کو کہنا یہ لونگ اب ان پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو اتار کر کوئی اور پہن لے۔ میں نے کہا تھا، آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا، مگر وہ کہتی ہیں مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے ایڈجسٹ کرتی ہوں، سو اسی کو پہنے رکھوں گی۔ فارس نے سر ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور مسکرایا۔ تم سے تو ڈرنا چاہیے حنین۔ ہلکا سا مسکرا کر حنین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی لیے آپ علیشا کی فکر نہ کریں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب ہم چلتے ہیں، پارٹی پہ بھی جانا چاہیے۔ وہ اٹھ گئی تو فارس والیٹ نکالتا کھڑا ہو گیا۔ وہ آئیں تو سرے مقتل، تماشا ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب کی آخری سات گراں کیسی بھی ہو ہمدم۔ وارث غازی کے ہاسٹل کمرے میں اندھیرا تھا۔ خاور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے کرسی پہ بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھتا، لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے ڈاکیومنٹس کھولتے جا رہے تھے۔ ڈاکیومنٹس انکرپٹڈ تھے، ان کے تالے توڑنے میں وقت لگا تھا اور ابھی تو بہت سا کام رہتا تھا۔ بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ یکایک باہر جوتوں کی آواز آئی۔ خاور پھرتی سے اٹھا، لیپ ٹاپ آف کیا، جو کاپی کر رہا تھا اس کی فلیش کھینچ لی، کھڑکی کی طرف آیا، پھر واپس مڑا۔ کھڑکی نہیں، وہ قد آدم الماری میں آ کھڑا ہوا، پٹ بند کر دیے، تیار چوکنا۔ ادھر کوئی الماری کھولتا، ادھر وہ اس پہ حملہ کرتا۔ چابی گھمانے کی آواز اسے سنائی دی، پھر دروازہ کھلا۔ ڈیم اٹ، یہ وارث ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے؟ اسے کوفت ہوئی۔ پٹ کی ذرا سی درز کھولے رکھی تھی۔ وارث اندر آیا، کوٹ صوفے پہ پھینکا، جلدی سے کھڑکی چیک کی، وہ اندر سے بند تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا، اس کی اسکرین اٹھائی، وہ بند تھا۔ وارث نے اس پہ ہاتھ رکھا، گرم تھا، یعنی کہ کوئی ادھر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، ساتھ ہی موبائل نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا۔ خاور نے دروازے کو پکڑے پکڑے آگے ہو کر در سے جھانکا۔ وارث کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کے سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اپنا سانس اس نے منہ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وارث غصے سے فون پہ کہہ رہا تھا۔
اس لیے اب چاہیں تو مجھے معطل کر دیں، مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے میز پہ ڈالا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ اب آر یا پار، بس وہ اب وہ جو کرے گا نا ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اب ای میل کھول رہا تھا۔ ای میل کا آپشن کلک کیا، فارس کا ایڈریس ڈالا، لب بھینچے سوچتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس کھولنے لگا۔ اسے کیا کیا بھیجنا تھا۔ خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں۔ اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگا اس نے فیصلہ کرنے میں، اور آندھی طوفان کی طرح پٹ دھکیلے۔ وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی خاور نے پستول اس کے سر کی پشت پہ دے مارا۔ وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پہ جا گرا اور نیچے لڑک گیا۔ لمحے بھر کو سارے میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا۔ اس کی بند آنکھیں کھلیں۔ وہ کراہا بھی تھا۔ خاور کو دیکھا۔ آنکھوں میں شدید تیش چھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟ مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مروڑے، اسے اوندھے منہ گرایا، کمر پہ گھٹنے سے دباؤ دے کر گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے، بمشکل قابو کیے۔ جیب سے رسی نکالی جو وہ کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لایا تھا، ہاتھ باندھے۔ وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹیسوں کی شدت سے بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ باندھ دی۔ پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پہ رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکے اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا، اس نے خاور کا نام دیکھا، مسکراہٹ سمٹی، وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پہ آ گیا، مجھے اس کو زیر کرنا پڑا۔ وہ فارس کو سارے ڈاکومنٹس ای میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں دیکھ لیا؟ ہاشم دبا دبا سا ہو رہا، چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ نے یہ فائلز نہیں دیکھی ہیں، اس کے پاس سب ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات، اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے۔ ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نکاہت سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ہاشم سے کہو وہ حساب دے گا۔ خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پسلی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا، چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا گیا، ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر، جلدی بتائیں کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے خاور، اڑتی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا سٹریپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی، یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی۔ کھلے تسمہ کے ساتھ کہ جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمے جوتے تلے آیا تو اوندھے منہ گرو گے۔ وہ یکٹک کمزور نکاہت زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا، گردن خود بہت نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں ان سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اورنگزیب کاردار پہ گئیں اور پھر انہی پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاستدان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کیریئر، نیا جوا؟ کیا وہ اس موقع پہ ان کا کوئی سکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات؟ کبھی بھی نہیں۔ ہاشم واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا، خاور منتظر تھا۔ ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور، اس سے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کیں، پھر چند گہرے سانس لیے، آنکھیں کھولیں، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جہاں سا بمشکل کھڑا ہو پایا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے؟
خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کی، کرب درد، دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کی، گرہیں لگائیں، پنکھے کے گرد پھندا سا لٹکایا۔ وارث اس دوران بمشکل میز پہ بیٹھا تھا، یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار لڑکتی اور وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا۔ وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ بھی اور صدمہ بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھے، گرمائش بڑھی تو خودکار بتیاں خود بہت جل اٹھیں۔ پورا باتھ روم روشن ہو گیا، واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، دو سنک لگے تھے، اوپر دیوار گیر شیشہ۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاور نے اسے کھڑا کر لیا تھا، اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے کافی دقت ہوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید۔ اوہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے! مگر پھندا کس گیا، پکا زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھس گئی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابلی ہاتھوں کے کٹورے میں جھیل جمع کی، اسے منہ پہ پھینکا، آنکھیں بند کی۔ بوندیں چہرے سے لڑکتی گردن پہ ٹپکنے لگی، شرٹ، کف سب گیلے ہو گئے۔ خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا، وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چند ایک جھٹکے اور سانس حلق میں آ پہنچا۔ زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی، پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساکت ہو گئی۔ خاور نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا، کپڑا نکال کر اسے بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا، اس کے کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے چہرہ تھپ تھپایا، بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی بے جان ممی جیسا سفید اور یزبردہ، آنکھیں گلابی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا، نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی۔ خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین وہاں پہنچ گئے تھے، دونوں خاموش تھے۔ حنین آ کر سادی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے ایک خفا خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی، وہ اس کچے کچے رویے کی عادی تھی، پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ این پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو ہی لے جانا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی، یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ اس نے حسب عادت شانے اچکائے۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی، زمر ساتھ تھی، اس لیے نگاہیں پھیر لیں۔ اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار حنین کی طرف۔ کہیں حنا نے اس سے بھی تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا، نہیں ملا، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اسے اعتراض برتتے ہیں؟ فارس کی ابرو ناگواری سے سکڑے، میں نے اس کا رشتہ؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ ہاں آپ نے تو نہیں بتایا، تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیش سے دبا دبا سا گھرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی، شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ، اف۔ ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا، غصے سے کن پٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ دائیں طرف ہاشم پشت کیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون 2 منٹ دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہٹ گئی، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟
تمہیں لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ چٹکا، ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ گلاس پکڑے ہاتھ پہ نمی ابھری۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم۔ وہ جتنے غصے سے بولا، ہاشم کے تنے اعصاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا سانس بحال ہوا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں، جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو۔ کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا، کبھی کسی کو، مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموشی مگر سکون سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے۔